दूसरी सुबह कैप्टन फयाज के लिए एक नई दर्द सरी लेकर आई। हालात ही ऐसे थे, बराह रास्त इसे ही इस मामला में उलझना पड़ा, वरना तो पहले मामला सिविल पुलिस के हाथ में जाता। बात यह थी कि इस खौफनाक इमारत से करीबन 1 या 1.5 फरलांग के फासला पर एक नौजवान की लाश पाई गई थी, जिसके जिस्म पर कत्थी पतलून और चमड़े की जैकेट थी। कैप्टन फयाज ने इमरान की हिदायत के मुताबिक पिछली रात को फिर इमारत की निगरानी के लिए कांस्टेबलों का एक दस्ता तैनात कर दिया था। इनकी रिपोर्ट थी कि रात को कोई इमारत के करीब नहीं आया और ना उन्होंने कुर्बो जवार में किसी किस्म की कोई आवाज़ ही सुनी। लेकिन फिर भी इमारत से थोड़े फासला पर सुबह को एक लाश पाई गई। जब कैप्टन फयाज को लाश की इत्तला मिली तो इसने सोचना शुरू किया कि इमरान ने इमारत के गिर्द मसल्ला पहरा बिठाने की तजवीज़ क्यों पेश की थी। इसने वहां पहुंचकर लाश का मुआयना किया। किसी ने मकतूल की दाहिनी कानपट्टी पर गोली मारी थी। कांस्टेबलों ने बताया कि उन्होंने पिछली रात फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। कैप्टन फयाज वहां से बखलाया हुआ इमरान की तरफ चल दिया। इसकी तबीयत बुरी तरह जलाई हुई थी। वो सोच रहा था कि इमरान ने कोई ढंग की बात बताने के बजाय मीर गालिब के उटपटांग शेर सुनाना शुरू कर दिए तो क्या होगा। बाज़ औक़ात इसकी बेतुकी बातों पर इसका दिल चाहता था कि इसे गोली मार दे, मगर इस शोहरत का क्या होता। इसकी सारी शोहरत इमरान के दम से थी। वो इसलिए अब तक कई पेचीदा मसाइल सुलझा चुका था। बहरहाल काम इमरान करता था और अखबारात में नाम फयाज का छपता था। यही वजह थी कि इसे इमरान का सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। इमरान इसे गढ़ ही पर मिल गया, लेकिन अजीब हालत में। वह अपने नौकर सुलेमान के सर में कंघा कर रहा था और साथ ही साथ किसी दूरअंदेश माँ के से अंदाज में से नसीहतें भी किए जा रहा था। जैसे ही फयाज कमरे में दाखिल हुआ, इमरान ने सुलेमान की पीठ पर घूंसा जार कर कहा, अबे तूने बताया नहीं कि सुबह हो गई। सुलेमान हंसता हुआ भाग गया। इमरान तुम आदमी कब बनोगे? फयाज एक सोफे में गिरता हुआ बोला। आदमी बनने में कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता, अलबत्ता मैं थानेदार बनना ज़रूर पसंद करूँगा। मेरी तरफ से जहन्नम में भिजाना जब पसंद करोगे। लेकिन ये बताओ कि तुमने पिछली रात इस इमारत पर पहरा क्यों लगवाया था? मुझे कुछ याद नहीं, इमरान मायूसी से सर हिलाकर बोला। क्या वाकई मैंने कोई ऐसी हरकत की थी? इमरान, फयाज ने बिगड़ कर कहा, अगर मैं आइंदा तुमसे कोई मदद लूँ तो मुझ पर 1000 बार लानत। 1000 कम है, इमरान संजीदगी से बोला। कुछ और बढ़ो तो मैं गौर करने की कोशिश करूँगा। फयाज की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और गरज कर बोला, जानते हो, आज सुबह वहाँ से 1 फरलांग के फासले पर एक लाश और मिली है। अरे तौबा, इमरान अपना मुंह पीटने लगा। कैप्टन फयाज कहता रहा, तुम मुझे अंधेरे में रख कर ना जाने क्या करना चाहते हो। हालात अगर और बिगड़े तो मुझे ही संभालने पड़ेंगे, लेकिन कितनी परेशानी होगी। किसी ने इसकी दाहिनी कानपट्टी पर गोली मारी है। मैं नहीं समझ सकता कि यह हरकत किसकी है। इमरान के अलावा और किसकी हो सकती है? इमरान बड़बड़ाया, फिर संजीदगी से पूछा, पहरा था वहाँ? था, मैंने रात ही ये काम किया था। पहरे वालों की रिपोर्ट? कुछ भी नहीं, उन्होंने फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी। मैं ये नहीं पूछ रहा, क्या कल भी किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी? नहीं, लेकिन मैं इस लाश की बात कर रहा था। किए जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन मेरे सवालात के जवाब भी दिए जाओ। कब्र के मुजावर की क्या खबर है? वो अब भी वहीं मौजूद है या गायब हो गया? इमरान, खुदा के लिए तंग मत करो। अच्छा तो अली इमरान MSc PhD कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहता। तुम आखिर इस खपती के पीछे क्यों पड़ गए हो? खैर जाने दो, अब मुझे इसके मतलब कुछ और बताओ। क्या बताऊं? बता तो चुका, सूरज से बुरा आदमी नहीं मालूम होता। खूबसूरत और जवान जिस्म पर चमड़े की जैकेट और कत्थी रंग की पतलून। क्या? इमरान चौंक पड़ा और चंद लम्हे अपने होंठ सीटी बजाने वाले अंदाज में स्कोड़े फयाज की तरफ देखता रहा। फिर एक ठंडी सांस लेकर कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बकवास है? फयाज जलाकर बोला। अव्वल तो तुम्हें शाट ठीक याद नहीं, फिर यहाँ इसका मौका कब था? इमरान, मेरा बस चले तो तुम्हें गोली मार दूँ। क्यों, शेर में क्या गलती है? मुझे शायरी से दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे दोनों मिसरे बेरब्त मालूम होते हैं। ला हौला वला कुव्वता, मैं भी इन्हें लग़वियात में उलझ गया। खुदा के लिए काम की बातें करो, तुम ना जाने क्या कर रहे हो। मैं आज रात को काम की बात करूंगा और तुम मेरे साथ होगे, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी वहां से पहरा ना हटाया जाए। तुम्हारे एक आदमी को हर वक्त मुजावर के कमरे में मौजूद रहना चाहिए। बस अब जाओ, मैं चाय पी चुका हूँ, वरना तुम्हारी काफ़ी मदारत करता। हाँ महबूबा, यक चशम को मेरा पैगाम पहुँचा देना कि रकीब रोसिया का सफाया हो गया। बाकी सब खैरियत है।
عمران میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران فیاض یک بیک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا۔ تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں ابی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہ! عمران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا۔ اماں ابی کی جوتیاں آل پروف ہے۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو چوئنگم سے شوق کرو۔ اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا، فیاض بولا۔ تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، عمران نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے۔ اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا، فیاض اٹھتا ہوا خشک لہجے میں بولا۔ اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنے ٹانگ اڑائے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چرمی بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہہ کھولی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہانپتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر، بڑی دشواری سے ملے ہیں، وہ 2 آنا سیر کے حساب سے۔ عمران خدا کے لیے، فیاض تھوک نگل کر بولا۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے۔ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہوں کہ تم مجھے بی پی کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے؟ سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے، اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھ کڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ ہٹا لی۔ فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لیکن اسے سن لو، عمران کہکا لگا کر بولا، قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، عمران دفعتاً سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فارن آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا۔ وہی، اس عمارت میں۔ میرے خدا! فیاض مضطربانہ انداز میں بڑبڑایا۔ لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرا دیے۔ اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھوڑنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو اب دے رہا ہوں اطلاع۔ اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا، جو کچھ بن پڑے کر لو، عمران نے کہا۔ اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں ہاں، کیا حرج ہے؟ جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا۔ اچھے خاصے ہیں، ردی کے بھاؤ بک سکتے ہیں۔ اچھا تو میں چلا، فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا۔ کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ، عمران ہنس کر بولا۔ کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ خیر اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سب نہیں ہیں۔ فارن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا تھا، اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا۔ اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ آہا، تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا۔ لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟
ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، عمران نے کہا۔ اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو۔ مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ۔ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور ہاں، اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ اسی رات کو عمران بکھلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا۔ فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسے مواقع پر اگر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا، مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جن کی تلاش میں عرصہ سے محکمہ سراغ رسانی سر مار رہا تھا۔ فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا۔ میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے، کہو، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کرو گے؟ فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کر دے۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ آہا، تم خاموش ہو، عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا۔ میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے۔ عمران کے بچے، رحمان کے بچے، عمران نے جلدی سے تصحیح کی۔ تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو؟ اوہو، کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بکواس مت کرو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک عشقیہ خط دکھانے کے لیے، عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا۔ اس کے شوہر نہیں، صرف باپ ہے۔ فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جلاہٹ میں پھاڑنا چاہا۔ ہاں ہاں، عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے پہلے پڑھو تو میری جان، مزہ نہ آئے تو محصول ڈاک بزما خریدار۔ فیاض نے توہن کرن خط نکالا، اور پھر جیسے اس کی نظریں اس پر پڑی، بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئی اور اس کی جگہ استجاب نے لے لی۔ خط ٹائپ کیا ہوا تھا۔ عمران، اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ اسے واپس کر دو۔ بہتری اس میں ہے، ورنہ کہیں کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات کو 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو۔ ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اکیلے ہی آنا، ورنہ اگر تم 5000 آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی۔ فیاض خط پڑھ چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لاؤ، اسے واپس کر آؤں، عمران نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، تم ڈر گئے؟ فیاض سرسنے لگا۔ ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے، عمران ناک کے بل بولا۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ریوالور؟ عمران اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے بولا۔ ارے باپ رے! اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل لوں گا۔ بس کرم کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دمہ بھی نکلتا ہے۔ میرا دل بہت کمزور ہے۔ لاؤ، ہینڈ بیگ واپس کر دو۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو؟ اچھا تو تم نہیں دو گے؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ فضول مت بکو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارے او فیاض صاحب، ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں باپ بنے بغیر مرنا پسند نہیں کروں گا۔ ہینڈ بیگ تمہارے والد کے آفس میں بھیج دیا گیا ہے۔ تب انہیں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آنسو بہانے پڑیں گے۔ کنفیوشس نے کہا تھا، جاؤ یار، خدا کے لیے سونے دو۔ 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، عمران گھڑی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا چلو، تم بھی یہی سو جاؤ، اب فیاض نے بے بسی سے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے کہا، کیا اس عمارت کے گرد اب بھی پہرا ہے؟ ہاں، کچھ اور آدمی بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ آفیسر مجھ سے اس کا سبب پوچھتے ہیں اور میں ٹالتا رہتا ہوں۔ اچھا تو اٹھو، یہ کھیل بھی اسی وقت ختم کر دیں۔ 30 منٹ میں ہم وہاں پہنچیں گے، باقی بچے 20 منٹ۔ 11 سوا 11 بجے تک سب کچھ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 11:30 بجے بتاؤں گا۔ اٹھو، میں اس وقت عالم تصور میں تمہارا عہدہ بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آخر کیوں، کوئی خاص بات؟ علی عمران MSc PhD کبھی کوئی عام بات نہیں کرتا، سمجھے؟ ناؤ گیٹ اپ۔ فیاض نے توہن کرن لباس تبدیل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل بڑی تیزی سے اسی دیہی علاقے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ عمارت تھی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر عمران نے فیاض سے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اس وقت تک قبر کے مجاور کو باتوں میں الجھائے رکھو جب تک میں واپس نہ جاؤں، سمجھے؟ اس کے کمرے میں جاؤ، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عمارت کے گرد مسلح پہرا تھا۔ دستے کے انچارج نے فیاض کو پہچان کر سلوٹ کیا۔ فیاض نے اس سے چند سرکاری قسم کی رسمیں باتیں کی اور سیدھا مجاور کے حجرے کی طرف چلا گیا۔
جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر مجاور غالباً مراقبے میں بیٹھا تھا۔ فیاض کی آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول دی جو انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے جلائے ہوئے لہجہ میں کہا۔ کچھ نہیں، میں دیکھنے آیا تھا سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، فیاض بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہی گدھوں کی طرح پولیس بھی دیوانی ہو گئی۔ کن گدھوں کی طرح؟ وہی جو سمجھتے ہیں کہ شہید مرد کی قبر میں خزانہ ہے۔ کچھ بھی ہو، فیاض نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے روزانہ لاشیں برآمد ہوتی رہیں۔ اگر ضرورت سمجھی تو قبر کھدوائی جائے گی۔ بھسم ہو جاؤ گے، مجاور گرج کر بولا۔ خون تھوکو گے، مرو گے۔ کیا سچ مچ اس میں خزانہ ہے؟ اس پر مجاور پھر گرجنے برسنے لگا۔ فیاض بار بار گھڑی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ مجاور کو باتوں میں الجھائے رہا۔ اچانک ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ مجاور اچھل کر مڑا۔ اس کی پشت کی طرف دیوار میں ایک بڑا سا خلا نظر آ رہا تھا۔ فیاض بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یک بک دیوار کو کیا ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اس کمرے میں آ چکا تھا، لیکن اسے بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یہاں کوئی چور دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔ دفعتاً مجاور چیخ مار کر اس دروازے میں گھستا چلا گیا۔ فیاض بری طرح بکھلا گیا تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پھر وہ بھی اسی دروازہ میں داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف اندھیرا تھا، شاید وہ کسی تہہ خانے میں چل رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ فیاض سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے خود کو مرشد مرد کی قبر سے برآمد ہوتے پایا، جس کا تعویذ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح سیدھا اٹھا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ صحن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا۔ پھر فیاض نے مجاور کو وارداتوں والے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ تم لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، وہ فیاض کو دیکھ کر چیخا۔ اب اپنے کرتوت دیکھ لو۔ وہ پھر کمرے میں گھس گیا۔ فیاض تیزی سے اس کی طرف جھپٹا۔ ٹارچ کی روشنی دیوار پر پڑی۔ یہاں کا بہت سا پلاسٹر ادھرا ہوا تھا اور اسی جگہ 5 انچ کے فاصلے پر 3 بڑی چھریاں نصب تھیں۔ فیاض آگے بڑھا۔ ادھرے ہوئے پلاسٹر کے پیچھے ایک بڑا سا خانہ تھا اور ان چھریوں کے دوسرے سرے اسی میں غائب ہو گئے تھے۔ ان چھریوں کے علاوہ اس خانے میں اور کچھ نہیں تھا۔ مجاور قہر آلود نظروں سے فیاض کو گھور رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فیاض نے مجاور کو گھورتے ہوئے کہا۔ مجاور نے اس طرح کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن خلاف توقع اس نے فیاض کے سینے پر ایک زوردار ٹکر ماری اور اچھل کر بھاگا۔ فیاض چاروں خانے چت گر گیا۔ سنبھلنے سے پہلے اس کا داہنا ہاتھ ہولسٹر سے ریوالور نکال چکا تھا، مگر بیکار۔ مجاور نے قبر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ فیاض اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا، لیکن مجاور کے کمرے میں پہنچ کر بھی اس کا نشان نہ ملا۔ فیاض عمارت سے باہر نکل آیا۔ ڈیوٹی کانسٹیبل دستور اپنی جگہوں پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی کسی بھاگتے ہوئے آدمی کے متعلق لاعلمی ظاہر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عمارت سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ اچانک اسے عمران کا خیال آیا۔ آخر وہ کہاں گیا تھا؟ کہیں یہ اسی کی حرکت نہ ہو۔ اس خفیہ خانے میں کیا چیز تھی؟ اب سارے معاملات فیاض کے ذہن میں صاف ہو گئے تھے۔ لاش کا راز، 3 زخم جن کا درمیانی فاصلہ 5 انچ تھا۔ دفعتاً کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ فیاض چونک کر مڑا۔ عمران کھڑا بری طرح بسوڑ رہا تھا۔ تو یہ تم تھے؟ فیاض نے اس سے نیچے اوپر تک گھورتا ہوا بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں۔ توقع ہے کہ ابھی 2-4 دن زندہ رہوں گا۔ وہاں سے کیا نکالا تم نے؟ چوٹ ہو گئی پیارے، فرماؤ، عمران بڑھائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی ہاتھ صاف کر گئے۔ میں نے تو بعد میں ذرا اس خفیہ خانے کے میکانزم پر غور کرنا چاہا تھا کہ ایک کھٹکے کو ہاتھ لگاتے ہی قبر ترخ ہو گئی، لیکن وہاں تھا کیا؟ وہ بقیہ کاغذات جو اس چرمی ہینڈ بیگ میں نہیں تھے۔ کیا؟ اڑے احمق، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ فیاض اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا۔ لیکن وہ اندر گھسے کس طرح؟ آؤ دکھاؤں، عمران ایک طرف بڑھتا ہوا بولا۔ وہ فیاض کو عمارت کے مغربی گوشے کی سمت لایا۔ یہاں دیوار سے ملی ہوئی قد آدم جالیاں تھیں۔ عمران نے جالیاں ہٹا کر ٹارچ روشن کی اور فیاض کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دیوار میں اتنی بڑی نقب تھی کہ ایک آدمی بیٹھ کر آسانی سے گزر سکتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، فیاض بڑبڑایا۔ اور وہ پہنچا ہوا فقیر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نکل گیا، لیکن تم کس طرح اندر پہنچے تھے؟ اسی راستے سے۔ آج ہی مجھے ان جالیوں کا خیال آیا تھا۔ اب کیا کرو گے بقیہ کاغذات؟ فیاض نے بے بسی سے کہا۔ بقیہ کاغذات بھی انہیں واپس کر دوں گا۔
بھلا آدھے کاغذات کس کام کے، جس کے پاس بھی رہیں پورے رہیں، اس کے بعد میں باقی زندگی گزارنے کے لیے قبر اپنے نام الاٹ کرا لوں گا۔